बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम सूरत हुजरात के हवाले से गुफ्तगू करते हैं। सूरह हुजरात 26वें पारे की एक सूरत है और तरतीब के एतबार से ये 49वें नंबर पर है और सूरत फ़तह के बाद है और सूरह काफ से पहले आती है। और इस सूरत की 18 आयतें हैं और 2 इस सूरत के रुकू हैं और ये मदनी सूरत है, क्योंकि हिजरत के बाद जब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना शरीफ में थे तब ये सूरत नाजिल हुई थी। और जो सूरतें हिजरत से पहले नाजिल हुई हैं उनको मक्की कहा जाता है और जो हिजरत के बाद नाजिल हुई उन्हें मदनी कहा जाता है। लिहाजा सूरत हुजरात जो है मदनी सूरत है। और इसका जो नाम है हुजरा, एक छोटे कमरे को कहते हैं, अपार्टमेंट कहें, चैम्बर आप कहें। ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो अज़वाज मुतहरात थीं उनके लिए मस्जिद नबवी से मुत्तसिल ये हुजरे बने होते थे जहाँ आप जो है आपकी ज़िंदगी बसर होती थी। तो इस हुजरात का जो लफ्ज़ है वो इसी सूरत के 4 नंबर जो आयत है उसमें आया है। उन लोगों के लिए जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हुजरात में होते थे तो कुछ लोगों ने हुजूर को बाहर से बुलाना शुरू किया ज़ोर से हुजूर का नाम लेकर, तो अल्लाह ताला ने उनके मज़म्मत में या उनको आदाब रिसालत सिखाने के लिए अल्लाह ताला ने इस सूरत को नाज़िल फरमाया। और इसको सूरतुल आदाब भी कहते हैं क्योंकि इस सूरत की जो शुरुआती जो आयात हैं 5 आयतें ख़ास तौर पर, उनमें बारगाह रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आदाब, अखलाक और अतवार ख़ुद खुदा ने सिखाए हैं। और बाकी जो आयतें हैं उनमें इस्लाह मुआशरा के हवाले से, आदाब और अखलाक के हवाले से जो है इंसानों की अल्लाह ताला ने तालीम फरमाई है। और इस सूरत में ज़्यादातर जो है या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालों कहकर जो है ईमान वालों से ख़िताब करते हुए अल्लाह ताला ने वो अहकामात बताए हैं। तो हम मुख्तसरन इस सूरत का जो इसके मज़ामीन हैं, इस सूरत के जो मबाहिस हैं उसका हम ज़िक्र करेंगे। सबसे पहली जो 5 आयतें हैं जैसे शुरू होती है औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुक़द्दिमू बैन यदयिल्लाहि व रसूलिही, ए ईमान वालो तुम अल्लाह और उसके रसूल से सबकत मत लो। और दूसरी जो आयत है उसमें कहा गया है ला तरफ़ऊ अस्वातकुम फ़ौक़ सौतिन नबी, अपनी आवाज़ों को रसूलुल्लाह की आवाज़ से ऊंचा मत करो। और जो तीसरी आयत है उसमें कहा गया है कि इन्नल्लज़ीना यग़ुद्दून अस्वातहुम इंद रसूलिल्लाह, वो लोग जो अपनी आवाज़ों को नीचा रखते हैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दरबार में, तो ऐसे लोगों के लिए बशारत है कि उनके दिलों को अल्लाह ने तक़वा के लिए मुंतख़ब फरमाया है। और जो चौथी आयत है उसमें इरशाद है इन्नल्लज़ीना युनादूनका मिन वराइल हुजुरात अक्सरुहुम ला यअक़िलून, वो लोग जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हुजरात में हैं, आराम में हैं, किस हालत में हैं, उनको जो लोग बाहर से बुलाते हैं, अल्लाह ने फरमाया उनमें ज़्यादा लोगों को अक्ल नहीं है। तो ख़ुद खुदा तालीम दे रहा है आदाब की कि वलो अन्नहुम सबरू, अगर वो सब्र करें, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने का इंतज़ार करें, तो अल्लाह ताला फरमाता है ये उनके लिए अच्छा है। यानी हुजूर को बुलाने से बेहतर है कि हुजूर के आने का इंतज़ार करो। तो जितनी देर तुम हुजूर के आने का इंतज़ार करोगे वो तुम्हारा बैठना अल्लाह ताला इबादत में शुमार फरमाएगा। तो ये जो 5 आयतें हैं इनमें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़िक्र है, नबूवत का ज़िक्र है कि अल्लाह ताला ने 1.25 लाख अंबिया को भेजा इंसान ज़ात की रहनुमाई के लिए। और हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कि आखिरी नबी हैं, तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तैयबा, हुजूर की अस्वे हसना को अल्लाह ताला ने हमारे लिए एक रोल मॉडल बनाया है। और अल्लाह ने अपने हबीब से इतनी मोहब्बत फरमाई है कि ख़ुद खुदा अपने कलाम में अपने महबूब की रिसालत के जो आदाब हैं वो इरशाद फरमा रहे हैं। और ये भी कि हुजूर की जो शान में गुस्ताखी अगर की जाए, हुजूर को नाम से पुकारा जाए, हुजूर की आवाज़ से अपनी आवाज़ों को ऊंचा किया जाए, तो हो सकता है तुम्हारे जो आमाल हैं वो ख़त्म हो जाए। बिल्कुल इतनी बड़ी जो है तंबीह बताई गई है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकाम कितना है कि उनकी बारगाह में ज़रा सी बेअदबी या गुस्ताखी से तुम्हारे आमाल ख़त्म हो सकते हैं जो तुमने आमाल हसना किए हैं। और चूँकि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात जो है उनके हम पर सबसे, अल्लाह तो खालिक कायनात है, लेकिन मखलूक में सबसे ज़्यादा जो हुकूक हैं, मखलूक में सबसे ज़्यादा जो
حقوق کی بات ہم کریں تو وہ اللہ کے رسول کے حقوق ہیں، کیونکہ حضور کے ہم پر بے شمار احسانات ہیں۔ کس طریقے سے حضور نے دین اسلام کو پھیلایا، اس کی ترویج کی، تبلیغ کی، ہجرت کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگوں میں شرکت کی، اور دین اسلام کے راستے میں آپ نے کٹھن مراحل دیکھے، تو اور پھر جا کر ہمیں قرآن شریف ملا ہے، اسوہ حسنہ ملی ہے، اور ایمان کی دولت ملی ہے، یا جتنے بھی اللہ کے نامات ہیں وہ سب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں نصیب فرمائے ہیں۔ تو حضور کے جو حقوق ہیں وہ ہم پر سب سے زیادہ ہیں، جن میں پہلا جو حق ہے وہ ہے عظمت کا، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو عظمت ہے، جو رفعت ہے، جو مقام ہے، اس کو ہمیں ایکسیپٹ کرنا ہے، اس میں یقین رکھنا ہے، اور اس کو پروموٹ کرنا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مقام ہے، رتبہ ہے۔ اور دوسرے نمبر پر جو حضور کے جو ہم پر حقوق ہیں، ان میں دوسرا بڑا جو حق ہے وہ ہے محبت کا، کہ ہم اپنی اولاد سے، عزیز و اقارب سے، اپنے جان سے بھی زیادہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھیں۔ اور تیسرا جو حق ہے وہ ہے اطاعت کا، فرما برداری کا۔ تو ان سب چیزوں سے ہمیں تقویٰ ملتی ہے، پرہیزگاری حاصل ہوتی ہے، اور خاص طور پر جن لوگوں سے حضور اللہ مخاطب ہیں، یا ایھا الذین آمنوا، تو پہلے جو ان آیتوں کے جو مخاطب تھے وہ صحابہ کرام تھے، اور ان کا بہت بڑا مقام ہے۔ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عشق میں، محبت میں فنا تھے، انہوں نے اپنا سب کچھ جو ہے حضور کی ذات پر لوٹا دیا تھا۔ جب یہ آیت اتری کہ اپنی آوازوں کو نیچا رکھو، تو بہت سارے ایسے اصحابی تھے، خاص طور پر حضرت ابوبکر صدیق کے لیے مشہور ہے کہ وہ بالکل اتنا دھیما حضور کی خدمت میں بولتے تھے کہ مشکل سے کوئی برابر والا آدمی سن سکتا کہ حضرت ابوبکر کیا بول رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ جو لوگ اپنی آوازوں کو نیچا رکھتے ہیں، اللہ نے ان کے دلوں کو تقویٰ کے لیے منتخب فرمایا ہے۔ اسی طریقے سے یہ 5 آیتیں ہیں جن میں آداب بارگاہ رسالت کا ذکر ہے۔ اس کے بعد 6ٹھی جو آیت ہے اس میں اللہ فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، اگر کوئی فاسق شخص تمہارے پاس کوئی خبر لے کے آئے تو اس کو بس سنتے ہی طیش میں مت آ جاؤ، بلکہ فتبینوا، تحقیق کرو، تفتیش کرو کہ آیا یہ جو بات آئی ہے کس حد تک صحیح ہے، تو پھر اس کے بعد آپس میں بیٹھ کے کوئی فیصلہ کرو۔ اور اس میں ہمارے لیے بہت سارے جو ہدایات ہیں، اور فاسق سے مراد ہے وہ شخص جو دینی احکامات چھوڑ چکا ہے اور خدا کا خوف اس کے دل سے نکل چکا ہے۔ آج کے دور میں جیسے ہم جو سوشل میڈیا پہ یا کسی بھی چیز پر کوئی بھی بات سنتے ہیں، پھر بس اس پر آمنا صدقنا کہہ کر ہم جو ہیں اس پر اس بات کو پھیلانے میں لگ جاتے ہیں۔ تو اس کے لیے احکام یہ ہیں، فتبینوا، اچھی طریقے سے تحقیق کرو کہ یہ بات کس حد تک صحیح ہے، پھر اس چیز پر عمل کرو اور آگے کے لیے اپنا لائے عمل بناؤ۔ یعنی سنی سنائی باتوں پر عمل کرنے سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے۔ اور اس قرآن شریف کی اس آیت کے تفسیر میں آپ جب ہم دیکھتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو احادیث کو جن محدثین نے جمع کیا ہے، اس میں جو انہوں نے رجال کا خاص طور پر خیال رکھا ہے کہ بھائی جس سے ہم حضور کی حدیث لے رہے ہیں، آیا وہ کس نوعیت کا بندہ ہے، سکہ ہے، ضعیف ہے، متروک ہے، کس قسم کا راوی ہے۔ تو فتبینوا، پھر انہوں نے تحقیق کی، چھان بین کر کے صحیح احادیث کو الگ کیا، ضعیف احادیث کو الگ کیا، موضوع کو الگ کیا، مرفوع کو الگ کیا، اس طریقے سے اس آیت کے جو ہے تحقیق میں۔ اور اس سے جو ہمارے ریسرچ کے جو اصول ہیں وہ بھی ہم نکال سکتے ہیں کہ کسی بھی مسئلے کی نشاندہی کے لیے پوری طریقے سے تحقیق کرو، چھان بین کرو، اور اس کے تہ تک پہنچو، پھر اس چیز کو لوگوں کے سامنے پیش کرو۔ اس طریقے سے باقی جو اس کے بعد والی آیتیں ہیں، آیت نمبر 7 اور آیت نمبر 8، اس میں اللہ نے فرمایا ہے، وَاعْلَمُوا فِيكُمْ، یقین کرو کہ تمہارے بیچ میں اللہ کے رسول موجود ہیں۔ اور اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے کفر، نافرمانی یعنی معصیت، اور جو ہے کفر، معصیت اور نافرمانی کا ذکر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے ان چیزوں کو ناپسند کیا ہے۔ اور جو لوگ کفر سے، نافرمانی سے، معصیت سے بچ چکے ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ نے راشدین کہا ہے، یعنی رشد اور ہدایت والے لوگ۔ اور 8ویں آیت میں بھی ہے کہ ان کے اوپر اللہ تعالیٰ کی طرف سے فضل ہے، رحمت ہے، اور یہ چیزیں بتائی گئی ہیں۔ اس کے بعد جو ہے آیت نمبر 9 جو ہے سورہ حجرات کی آیت نمبر 9، اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا
بینہما بالعدل، اگر مومن لوگوں کی دو جماعتیں آپس میں لڑ پڑیں، جنگ کرتی ہیں، تو تم لوگ ان کے بیچ میں صلح کرواؤ عدل کے ساتھ، انصاف کے ساتھ۔ یعنی دو بھائی بھی آپس میں لڑ سکتے ہیں، دو قومیں بھی آپس میں لڑ سکتی ہیں، دو ملک جو مومنوں کے ہیں، مسلمانوں کے، وہ بھی آپس میں لڑ سکتے ہیں، اور ایسا ہوا ہے اسلامک ہسٹری میں، چاہے وہ جنگ جمل ہو، چاہے جنگ صفین ہو، یا اسلامی جو ممالک ہیں ان کی بھی آپس میں جنگی ہوئی ہیں۔ تو جو تیسرا فریق ہے اس کا یہ فرض بنتا ہے کہ ان کے بیچ میں عدل کے ساتھ اصلاح کروائی جائے، اور اگر ایک جماعت جو ہے بغاوت پہ ہے، سرکشی کر رہی ہے، یا ایک جو جماعت ہے وہ غلطی پر ہے، تو پھر اس کی تنبیہ کی جائے گی، اس سے حساب کتاب لیا جائے گا، لیکن عدل اور انصاف کے ساتھ۔ تو اس میں عالمی نظام کا جو صلاح اور اصلاح کا نظام ہے اس کو بہتر طریقے سے اسلام نے پیش کیا ہے کہ کس طریقے سے دو فریقین میں صلح کروانی ہے، آپس کے جو جھگڑے ہیں ان کو کس طریقے سے ختم کروانا ہے۔ قرآن اور سنت کی روشنی میں بہت سارے ایسے مسائل ہیں جن کو حل کیا جا سکتا ہے۔ تو اس آیت نمبر 9 میں اس چیز کا ذکر ہے کہ مومنین کی دو گروہوں میں اختلاف ہے، جھگڑا ہے، تو ان کے درمیان صلح کروائی جائے۔ اور آیت نمبر جو 10 ہے سورۃ احزاب کی اور سورۃ حجرات کی، اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا انما المؤمنون اخوۃ، بے شک مومن جو ہیں وہ سب آپس میں بھائی ہیں۔ اس میں اخوت اسلامی، جو اسلامی بھائی چارے کا نظام ہے، اس کو ہائی لائٹ کیا گیا ہے۔ اور جو آیت نمبر 11 ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے اصلاح معاشرے کے حوالے سے ایمان والوں کو خطاب فرمایا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم، اے ایمان والو ایک قوم دوسرے قوم کا مذاق نہ اڑائے، ولا تلمزوا انفسکم، اور آپس میں ایک دوسرے پر عیب مت لگاؤ، ولا تنابزوا بالالقاب، اور برے ایک دوسرے پر القاب، ٹائٹل جو ہے برے القاب مت رکھو، جو برے ہیں اور وہ اس کو ناپسند کرتا ہے۔ تو اس آیت میں ایک تو قوم کی کسی کا مذاق اڑانے سے منع کیا گیا ہے، نمبر 2 کسی پر عیب لگانا، تہمت لگانے کی منع کی گئی ہے، اور تیسرا لقب جو ہے کسی کو ٹائٹل دینا، ایمان والے کو کافر کا ٹائٹل دینا، فاسق کو مومن کا ٹائٹل دینا، یا مومن کو فاسق کا، مطلب جو اس کا کوئی اہل نہیں ہے اس کو کوئی آپ ٹائٹل دے رہے ہیں، تو اس کی بھی اللہ نے منع فرمائی ہے۔ ٹائٹل جو ہے برائی میں بھی استعمال ہو سکتے ہیں، اچھائی میں بھی استعمال ہو سکتے ہیں، جیسے کسی اچھے کو برا ٹائٹل دینا، یا کوئی اچھا ہے لیکن وہ اس کیٹیگری میں نہیں آتا جس کو اتنے بڑے آپ ٹائٹل دے رہے ہو، القاب دے رہے ہو، اتنا بڑا اس کو بول رہے ہو، حالانکہ وہ اس کنڈیشن میں نہیں ہیں، تو یہ بھی اس آیت کے منافی کہا جائے گا کہ کسی کو ایسے القاب دے دینا۔ تو آخر میں اللہ تعالیٰ نے ہر آیات کے بیچ میں توبہ کا حکم دیا ہے کہ اگر تم توبہ کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں معاف فرمائے گا۔ اور اس آیت میں خواتین سے بھی، عورتوں سے بھی اللہ تعالیٰ نے مخاطب کیا ہے کہ جس طریقے سے ایک مرد کو دوسرے مرد کو غلط ٹائٹل نہیں دینا ہے، اس طریقے سے عورتوں کو بھی اس چیز کا خیال رکھنا ہے۔ تو یہ 11 آیتیں ہیں سورہ حجرات کی۔ اس کے بعد جو ہے 12ویں جو آیت ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، اے ایمان والو زیادہ جو بدگمانی ہے وہ مت کرو، گمانوں سے بچا کرو، ولا تجسسوا، اور ایک دوسرے کی جاسوسی مت کرو، ولا یغتب بعضکم بعضا، ایک لوگ جو ہیں دوسروں کی غیبت نہ کریں۔ غیبت کا مطلب ہوتا ہے کسی کی پیٹھ پیچھے برائی بیان کرنا، اور اسلام نے یہ سختی سے منع کیا ہے، اور اس کو سورہ حجرات میں ایک مثال دے کر سمجھایا گیا ہے کہ جس طریقے سے اگر کوئی بندہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھائے تو یہ تمہیں کتنا ناپسند لگے گا، تو مرے ہوئے گوشت کو، بھائی کا گوشت کھانا اور کسی کی غیبت کرنا، یہ دونوں برابر ہیں۔ تو اس آیت میں سماج کی ان اہم بیماریوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ ایک تو بدگمانی سے بچو، نمبر 2 جاسوسی مت کرو، اور نمبر 3 جو ہے مذاق کسی کا مت اڑاؤ، اور چوتھا نمبر کہ غیبت جو ہے کسی کی مت کرو۔ مسخری کی بھی منع کی گئی ہے، تجسس کا بھی منع کیا گیا ہے، اور بدگمانی کا جو مین جو وجہ ہے وہ ہوتی ہے حسد۔ تو حسد جو ہے وہ نیکیوں کو ایسے کھاتا ہے جیسے سوکھی ہوئی لکڑی کو آگ جو ہے کھا کر ختم کر دے، تو ان چیزوں سے بچنے کا حکم ہے۔ 13ویں جو آیت ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، اس میں پھر اللہ پوری انسانیت کو مخاطب ہو کر یا ایھا الناس کا ارشاد فرماتا ہے کہ ہم نے تمہیں
ایک مرد سے عورت سے پیدا کیا ہے۔ وجعلناکم شعوبا، اور ہم لوگوں نے تمہارے کنبے بنائے ہیں۔ وجعلناکم شعوبا و قبائل، اور تمہارے ہم نے قبیلے بنائے ہیں۔ لیکن وہ کیوں بنائے ہیں؟ لتعارفوا، تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو، ایک دوسرے کی جو رشتہ داریاں ہیں ان کو نبھا سکو۔ لیکن قبیلے کی بنیاد پر، قومیت کی بنیاد پر، عصبیت کی بنیاد پر کوئی کسی سے بڑا نہیں ہو سکتا، کیونکہ اسلام نے ان چیزوں کو ختم کیا ہے۔ اللہ فرماتا ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے ہاں عزت والا وہی ہے جو زیادہ متقی اور پرہیزگار ہے۔ اونچ نیچ، اچھوت، اونچا نیچا، گورا کالا، عربی اجمی، اس کی اللہ تعالیٰ نے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چیزوں کو ختم فرما دیا ہے۔ تقویٰ اور پرہیزگاری ایسی کسوٹی ہے جو ایک بندے کو دوسرے بندے سے ممتاز کرتی ہے۔ تو اللہ نے یہ جتنے قبائل اور بنائے ہیں، اور بدقسمتی سے ہم لوگ جو ہے قومی عصبیت میں پھنسے ہوئے ہیں، صوبائی عصبیت میں پھنسے ہوئے ہیں، یا مختلف قوموں میں ان میں ڈیوائیڈ ہو چکے ہیں، جس وجہ سے جو ملی وحدت ہے مسلمانوں کی، جو اخوت ہے، اس میں دراڑیں پڑ چکی ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ اس چیز کی منع کر رہا ہے کہ قبیلے، قوم پرستی، یہ سب چیزیں ایک شناخت کے لیے ہیں، لیکن تقویٰ اور پرہیزگاری کا معیار جو ہے وہ سب سے اوپر ہے۔ اور جو 14ویں جو آیت ہے اس میں کچھ اعرابی اور بدو جو لوگ ہیں ان کا ذکر کیا گیا ہے، وہ جو زبان سے تو مسلمان تھے لیکن دل ان کا مسلم نہیں تھا۔ تو انہوں نے کہا کہ وہ حضور کے پاس آنے لگے اور کہے کہ ہم ایمان لائے ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا کہ ان کو کہو کہ تم ایمان نہیں لائے ہو، تم یہ کہو کہ ہم اسلام لائے ہیں۔ تو گویا اس آیت میں ایمان اور اسلام کو الگ کیا گیا ہے، اور اس کی جو تشریح ہم بیان کر چکے ہیں حدیث جبریل میں، کہ ایمان سے مراد کیا ہے؟ اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، ان عقائد کا ہے جو ہم بلیو کرتے ہیں، اور اسلام کا تعلق ان 5 اعمال سے ہے، کلمہ، نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج، جو ہم پریکٹیکلی کرتے ہیں۔ تو ایمان جو ہے وہ الگ درجہ ہے، اسلام جو ہے وہ الگ درجہ ہے، جو اس آیت سے، آیت نمبر 14 سورہ حجرات سے ہمیں ثابت ہو رہا ہے۔ اور جو 15ویں آیت ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے مومن وہ ہیں جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، رسول اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، اور اس ایمان میں ذرا سا بھی شک نہیں رکھتے، وہ ایماندار ہیں۔ اور پھر ایمان صرف جو ہے اقرار کا نام نہیں ہے، اس کے لیے یقین کی بھی ضرورت ہے، اور اس کے لیے جہاد کی بھی ضرورت ہے۔ پھر جہاد مال کا ہو چاہے اپنی جانوں کا ہو، اس کا اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے آیت نمبر 15 میں۔ اس کے بعد جو 16ویں، 17ویں اور 18ویں جو آیت ہے اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے سوالیہ طور پر ان لوگوں سے جو سمجھتے ہیں کہ ہم جو ہیں اسلام لا کر ہم نے بڑا اللہ پر احسان کر دیا ہے، لیکن اللہ فرماتا ہے یہ تمہارا احسان نہیں ہے، احسان تو اس اللہ کا ہے جس نے تمہیں ہدایت کی راہ بخشی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کے کروڑوں اربوں خربوں احسانات ہیں۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، ہم اللہ کی نعمتوں کو شمار نہیں کر سکتے، لیکن ان میں سب سے بڑا جو اللہ کا ہم پر احسان ہے وہ ہے کہ اللہ نے ہمیں ایمان کی دولت عطا فرمائی، اللہ نے ہمیں اپنا کلام یعنی قرآن شریف عطا فرمایا، اور اللہ نے ہمیں عقائد و جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں شامل فرمایا۔ یہ سب سے بڑے اللہ تعالیٰ کے احسانات ہیں، انعامات ہیں، جن کا جتنا شکر کیا جائے وہ کم ہے۔ تو یہ تھی صورت حجرات کی وہ 18 آیتیں جن کا مختصراً ذکر کیا گیا ہے اصلاح معاشرے کے پرسپیکٹو میں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آداب اور رسالت کے تناظر میں، اور ہمیں ضرورت ہے اس پر ہم بھی عمل بھی کریں، اور جتنے قرآن شریف کے تفاسیر ہیں ان کا بھی مطالعہ کریں، تاکہ صورت حجرات کے اور بھی بہت سارے موضوعات ہیں، کیونکہ اللہ کا کلام تو سمندر ہے، اس کو جتنا آپ پڑھیں گے، جتنا بار بار اس پر غور کریں گے، تو نئی نئی معنائیں آپ کے سامنے آئیں گی۔ وما توفیق الا باللہ۔